बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा कहती तुम्हारे बाबा तुम्हें पैदा करते ही मर गए थे, लेकिन हमारा रहन सहन अमीरों वाला था। रोज़ाना एक अंकल अम्मी के कमरे में चला जाता। मैं अम्मी से पूछती कि अंकल कौन है, तो अम्मी कहती तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं, कारोबार में पार्टनर थे। तुम्हारे अंकल इसलिए काम से घर आते हैं। एक दिन मैं चाय लेकर अम्मी के कमरे में गई तो ये देखकर मेरे हाथ से चाय गिर गई, क्योंकि अम्मी और अंकल। पहली बार जब मैं अपनी वालदा के कहे बिना अंकल के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में गई तो कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैंने एक हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से जैसे ही मैंने दरवाजे का नैप घुमाया, सामने का मंजर देखकर बेसख्ता मेरे हाथ से वो ट्रे गिरकर टूट गई। चाय के कुछ बर्तन ज़मीन से छन करके गिरे और चिकना चूर हो गए थे, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। गरम चाय मेरे पैरों पर गिर गई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे उस गरम चाय से अपने पाँव में डलने से इतनी जलन महसूस नहीं हुई थी जितनी जलन उस वक्त मेरी आंखों में अपनी माँ को उस अंकल के साथ उस हालत में देखकर हुई थी। कितना अज़ीज़नाक होता है ये सोचना कि जिसे हम दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, वो हमारे सामने ऐसा कुछ करे कि हमारी नज़रें शर्म से झुक जाएं। माँ का मकाम दुनिया में अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ऊंचा रखा गया। उसके कदमों में जन्नत बनाकर हमें ये एहसास दिलाया गया है। माँ जैसी हस्ती हमारे लिए किस कदर अहम है। कहते हैं इंसान की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। बच्चा इब्तदाई तरबियत अपनी माँ को देखकर ही सीखता है और इज़्ज़त और एहतराम का सबक सीखता है। और अगर माँ ही किसी बुरे फेल में मुब्तला हो तो कितना अज़ीज़नाक होता है। और ये सहना कि हमारी माँ अच्छी किरदार की नहीं, शायद इस अज़ियत के लिए मेरे पास बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उसके दर्द को मैं रोज़ महसूस करती थी। मुझे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी थी और उस नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा भी होने लगा था, क्योंकि मेरी और वो अंकल, आज फिर वो अंकल हमारे घर आए थे। अम्मी उन्हें अपने कमरे में ले गई। मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी और मुझे वो अंकल एक आंख नहीं पाते थे। रोज़ाना ही वो आते थे और रोज़ ही रात के वक्त आते थे। फिर 3-4 घंटे मेरी अम्मी के कमरे में रहते। इसके बाद अम्मी मुझे आवाज़ें देकर कहती कि रानिया, अंकल के लिए चाय बना दो। मैं चाय बना देती और वो चाय पीकर चले जाते। जब मैं अम्मी से उनके आने की वजह पूछती तो वो कहती ये अंकल तुम्हारे बाबा के पार्टनर हैं। तुम्हारे बाबा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब तुम चंद माह की थी, इसलिए अब सारा काम ये अंकल संभालते हैं और मुझे रोज़ हिसाब देने आते हैं। महीने भर का प्रॉफिट भी दे जाते हैं, जिससे हमारा घर भी चल रहा है। अम्मी के जवाब ने मुझे कभी भी मुतमईन नहीं किया था। मैं बड़ी थी, 7वीं जमात में पढ़ती थी। इतना तो समझ सकती थी कि अगर हिसाब किताब ही करना है तो लाउंज किस लिए है। जो हिसाब करना है वहाँ भी हो सकता है, कमरे में जाने की भला ज़रूरत ही क्या थी। मैं ये बात अपनी वालदा से साफ तौर पर तो नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगता था। फितरी सी बात थी, मैं बच्ची तो अब नहीं थी जो ये समझ ना सकती एक मर्द और औरत बंद कमरे में तन्हाई में क्या करते हैं। और ये सोच अपनी माँ की कैसी कर्बनाक होती है कि मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। आगही भी शायद दोहरी अजाब होती है। मैं भी उसी अजाब से गुजर रही थी। मेरी माँ अब भी जवान और खूबसूरत लगती थी। कभी कभी तो मेरे लिए ये बात भी नाकाबिले यकीन सी लगती कि मेरी वालदा ने दूसरी शादी क्यों नहीं की। क्यों वो जवानी में बेवफा, क्योंकि वो तो जवानी में बेवा हो गई थी। अब मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मेरी वालदा उन ख़वातीन में से हैं जो शौहर की मोहब्बत को दिल से लगाए, खुद को बुढ़ापे की दहलीज पर ले जाती हैं और अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को दबाए उम्र गुजार देती हैं, रूखी सूखी खाकर गुजर बसर कर लेती हैं।
ہماری زندگی گزارنے کا طرز شاہانہ تھا۔ ہم ایک لگژری اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں۔ ہماری ضروریات زندگی کی ہر شے موجود تھی۔ سواری کے لیے ایک گاڑی تھی جسے میری ماں خود ڈرائیو کرتی تھی۔ فیشن بھی میری والدہ پر ختم تھا۔ سب سے مہنگے برانڈ سے وہ شاپنگ کرتی تھی۔ ہر ہفتے خود کو چمکانے کے لیے پارلر جاتی تھی۔ ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتی تھی۔ ہمارے محلے دار جب مجھے اسکول سے آتے جاتے دیکھتے تو میری ماں کو زیر بحث لاتے کہ کیسی عورت ہے، اپنی بچی جوان ہو رہی ہے اور اس عورت میں ذرا غیرت نہیں، کیسے مردوں کو گھر بلائے رکھتی ہے۔ میں ایک آکسفورڈ کے اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے میری والدہ خود اسکول لینے آتی تھی۔ ہم شاپنگ پر بھی ایک ساتھ جاتے تھے۔ ویسے تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھی کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتی تھی، لیکن ایسی تو محبت نہیں مجھ سے بھی نہیں تھی کہ میری خاطر وہ اپنی جوانی ہی برباد کر دیتی۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی تو میرے سر نے جب پہلی بار میری والدہ کو دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ مجھ سے بار بار میری والدہ کے بارے میں پوچھتے رہے۔ وہ جانتے تھے میرے والد حیات نہیں ہیں۔ ایک میری سیٹ پاس کر کے کہنے لگے، آپ بالکل اپنی والدہ کی طرح ہیں، بہت زیادہ حسین۔ میں یہ سن کر انہیں غصے سے دیکھنے لگی، لیکن ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میں حیران رہ گئی۔ میرے سر اسکول سے جلدی چھٹی لے کر چلے گئے تھے۔ اسکول کی چھٹی ہونے پر میں بہت دیر تک امی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ مجھے لینے نہ آئی۔ میری کلاس فیلو میرے گھر کے پاس رہتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ رانیہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتی ہوں، لیکن میں اسے منع کرتی رہی۔ میں نے کہا اگر میری والدہ مجھے لینے آ گئی تو مجھے یہاں نہیں دیکھ کر فکر مند ہو جائیں گی۔ مجھے یہ پریشانی ستانے لگی کہ کہیں امی بیمار نہ ہوں یا گاڑی کسی حادثے کا شکار نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ تو مجھے روز وقت پر لینے آتی تھی۔ وہ لڑکی جو میری کلاس فیلو بھی تھی میرے ساتھ کافی دیر میری والدہ کے آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسکول خالی ہو چکا تھا، سب بچے جا چکے تھے، لیکن میری والدہ مجھے لینے نہیں آئی۔ میں مجبوراً اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے فلیٹ تک پہنچی تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ اسی وقت میرے سر میرے فلیٹ کے باہر کھڑے میری والدہ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ سر شاید واپس جا رہے تھے۔ میری امی کے وہی دل لبھانے والے انداز تھے، بال کھلے ہوئے تھے اور اس وقت وہ رات کے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی بہت آیا کہ میری والدہ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسکول میں ان کا انتظار کرتی رہی ہوں اور یہ پریشانی مجھے الگ ستاتی رہی کہ کہیں امی کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جو وہ مجھے لینے نہیں آئی، اور وہ یہاں کھڑی میرے سر کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہی تھیں، اور سر بھی اسکول سے سر درد کا بہانہ کر کے چھٹی لے کر گئے تھے۔ اس وقت انہیں اتنا خوش اور تر و تازہ دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سر درد میں مبتلا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر برا تو بہت لگا، لیکن مجھے دیکھ کر امی نے حیرت کا اظہار کیا، تمہاری چھٹی ہو بھی گئی؟ وہ تو یوں حیران تھی جیسے انہیں وقت کا احساس ہی نہ ہو۔ پھر اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی دیکھنے لگیں، پھر تعجب سے بولی، اوہ مجھے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ… میری والدہ کی آدھی بات سن کر میرے سر ہنس کر کہنے لگے، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ تمہیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے سر بڑی بے تکلفانہ انداز سے میری ماں سے بات کر رہے تھے، جیسی میری والدہ سے ان کی برسوں پرانی شناسائی ہو۔ میری ماں بھی معنی خیز انداز سے مسکرانے لگی اور میں خاموشی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیگ ایک طرف پھینکا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ ماں کیسی تھی جسے میری پرواہ نہیں تھی؟ اسے یہ تک یاد نہیں تھا کہ بیٹی اکیلی اسکول کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، اور سر سے ان کی الیگ سلیگ کب ہوئی، اور وہ بھی اتنی کہ وہ گھر تک آ گئے۔ میں ابھی انہیں باتوں میں اپنا دماغ کھلا رہی تھی جب امی میرے کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، کھانا تو میں نے آج بنایا ہی نہیں، تم نے جو کھانا ہے بتا دو، میں آرڈر کر کے منگوا لیتی ہوں۔ میں نے سوچا ظاہر ہے آپ سر کے ساتھ خوش گپیوں سے فارغ ہوتی تو کچھ پکاتی۔ میرے اندر تو جیسے ایک کھولن سی بھر گئی۔ اس وقت میں کم عمر تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ سر یہاں کیا کرنے آئے تھے، لیکن مجھے پھر بھی سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔
یہ کہہ کر میں اپنی الماری کی طرف گئی اور اپنے کپڑے نکالے اور بدلنے لگی۔ میں نے اپنے گھر میں مختلف قسم کے مردوں کو آتے جاتے دیکھا۔ پہلے میرے سر آتے رہے، ان دنوں وہ مجھے پیپر میں مدد بھی کرتے تھے، مجھے بتا دیتے کہ کس سوال کا کیا جواب ہے، لیکن مجھے ان سے اتنی چڑ ہو چکی تھی کہ میں وہ سوال ہی چھوڑ دیتی جس کا جواب سر نے بتایا ہوتا تھا۔ مجھے اپنی والدہ سے نفرت سی ہونے لگی۔ گھنٹوں وہ نہ جانے فون پر کس کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرا کمرہ تب سے الگ تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ میں اکیلی سوتی تھی، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں میری ماں نے مجھے کبھی سینے سے لگایا ہوگا یا نہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک بار میں بچپن میں بیمار ہو گئی تھی، اور بچے جب بیمار ہوں تو مائیں ان کے پاس سے اٹھتی نہیں ہیں، رات بھر اپنے بچوں کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، لیکن میری والدہ تو مجھے دوا کھلا کر مجھے میرے حال پر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی، دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھتی کہ میں زندہ بھی ہوں کہ مر گئی۔ مجھے فون پر کسی غیر سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ہنسی سنائی دینے لگتی، اور یہ بات مجھے اذیت میں مبتلا کرنے لگتی۔ میں بخار میں نقاہت سے اپنے بستر پر لیٹی تھی اور وہ نہ جانے کس سے باتوں میں مصروف تھی۔ میرے آنسو گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ میری ماں کو میری ضرورت نہیں تھی۔ مجھے بستر پر لیٹے لیٹے یاد آنے لگا کہ میری دوست مجھ سے کہتی تھی کہ وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کی والدہ اس کو کھانا کھلاتی ہیں، رات بھر اس کے لیے جاگتی رہتی ہیں۔ اس وقت میں یہ بات سن کر بڑی حسرت سے اپنی دوست کو دیکھتی تھی اور دل میں یہ سوچتی تھی کہ کیا ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں؟ اگر ماں اسی کو کہتے ہیں جو میری دوست کی والدہ تھی، تو پھر میری ماں کو کیا کہتے ہیں؟ جتنی مجھ سے وہ لاپرواہ رہتی تھیں، کبھی کبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ کیا ہم واقعی انہی کی اولاد ہوں؟ کیا میں واقعی انہی کی اولاد ہوں؟ کیا کوئی عورت اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسی ہوتی ہے، بے رخی برتتی ہے جیسے میری ماں میرے ساتھ رویہ رکھتی تھی؟ میں اس وقت بیمار اپنے بیڈ پر لیٹی تھی اور میری ماں کو میری پرواہ تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ باہر فون پر خوش گپیوں میں مصروف رہتی۔ مجھے نہیں یاد کہ میری والدہ نے کبھی مجھے سینے سے لگایا ہو، کبھی پیار کیا ہو۔ ہر وقت یہی کہتی تھی، تمہیں کیا چاہیے رانیہ؟ میرے کمرے میں ضرورت اور خواہش کی ہر چیز موجود تھی۔ جب میں بہت زیادہ اداس ہوتی تو میں اپنی ٹیڈی بیئر کے ساتھ لپٹ کر سو جاتی۔ ایک مہنگا ٹیب میرے پاس تھا، موبائل میرے پاس تھا، میری الماری کپڑوں سے بھری پڑی تھی، نئے سٹائل کے بہت سارے جوتے، مجھے میرے پاس سب کچھ موجود تھا، گو کہ ہر وہ چیز جس کی کوئی لڑکی تمنا کرتی ہے۔ سہولت، ہر آسائش مجھے ہر ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی نفوس تھے، ایک میں اور ایک میری ماں، اور کئی دن ہمارے درمیان بات چیت نہیں ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ میں نے آج کھانا نہیں بنایا، تم نے جو کچھ کھانا ہے وہ آرڈر کر کے منگوا لو۔ رانیہ، اب میں باہر جا رہی ہوں، 4 گھنٹے بعد لوٹوں گی، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لو۔ تمہارے انکل آئے ہیں، ان کے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ بس یہ وہ باتیں تھیں جو میری والدہ مجھ سے کرتی تھیں، یا پھر ہر مہینے یہ پوچھتی کہ تمہیں کتنی پاکٹ منی چاہیے، یا کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں۔ کہاں ماں بیٹی کا رشتہ ضرورت کا ہوتا ہے، اب تو میں نے ان سے فرمائش کرنی چھوڑ دی تھی۔ بس یہی کرتی تھی کہ کھانا کھا لیتی تھی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ کئی دن ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی کہ شاید کبھی وہ اس بات کو محسوس کر کے مجھ سے پوچھیں کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میرے پاس بیٹھتی کیوں نہیں ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک میری اتنی اہمیت تھی ہی نہیں کہ میں کتنے دن ان سے بات نہیں کی۔ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، میرے دل میں کیا ہے کیا نہیں، میں کیا سوچتی ہوں، یہ سب باتیں ان کے نزدیک اتنی غیر اہم سی تھیں۔ مجھ سے خوش نصیب تو شاید وہ مرد تھے جنہیں میری ماں وقت دیتی تھی، ہنس کر ان سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ انکل میرے گھر آئے تو میں خود چائے بنا کر اپنی والدہ کے کمرے میں لے گئی، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، شاید وہ سب دیکھنے کی میں متحمل نہیں تھی۔ حالانکہ مجھے کچھ شک تھا، لیکن پھر بھی ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھنا دل کہاں برداشت کرتا ہے۔ میرے ہاتھوں سے کپ گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ میری ماں جو اس شخص کے گلے لگی ہوئی تھی، شور سے چونک سی گئی، مجھے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ شاید میرے یوں اچانک سے کمرے میں آنے کی انہیں توقع نہیں تھی۔ میں فوراً وہاں سے پلٹ گئی۔ میری آنکھوں میں ایسی جلن تھی جیسے کسی نے نمکین ریت بھر دی ہو۔ میں پہلی بار یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میرے اندر امید کا آخری چراغ بھی گل ہو چکا تھا۔ میری والدہ میرے کمرے میں آئی، میں نے نفرت سے انہیں دیکھ کر اپنا رخ بدل لیا۔
وہ کچھ شرمندہ سی تھی، مجھ سے کہنے لگی، رانیہ تمہیں میرے کمرے میں یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ندامت سے میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے امی؟ میرے دل میں تو پہلے سے اس بات کا کھٹکا تھا، آج وہ بھی یقین میں بدل گیا ہے۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہیے وہ انکل آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں چاہ کر بھی اپنے لہجے کی کرواہٹ چھپا نہیں پائی تھی۔ میری والدہ اس وقت یوں نظریں جھکائی ہوئی تھی جیسے شرم سے پانی پانی ہو چکی ہوں۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنا کمرہ لاک کیا۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹی بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا باپ بھی اسی غم میں مر گیا ہوگا۔ جب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی تو میرا باپ کیسے سہ سکا ہوگا؟ اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، اچھا ہوتا کہ میں بھی مر جاتی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میری والدہ مجھ سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرے اندر تو کوئی آتش فشاں سا پھٹ گیا تھا۔ 5ویں جماعت سے میں نے کچھ سوجھ بوجھ رکھنی شروع کی تھی۔ اصل بات کا علم تو نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے گھر میں یوں مردوں کا آنا جانا برا لگتا تھا۔ اس سے پہلے تو میں کسی بھی مرد کے آتے ہی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ چھوٹی تھی، نہ سمجھ تھی۔ کبھی کوئی مرد میرے لیے چاکلیٹ اور کھلونے لے آتا تو میں خوش ہو جاتی کہ انکل تو بڑے اچھے ہیں جو مجھے اچھا سا گفٹ دیتے ہیں۔ یہ انکل بھی 4-5 سالوں سے آ رہا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالی تھی، میں اپنی والدہ سے سوال کرنے لگی تھی کہ یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں آتے تھے؟ امی مجھ سے یہ کہتی کہ تمہارے والد کے پیسے میں نے مختلف لوگوں کو دیے ہیں، اس سے یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس لیے مجھے حساب دینے آتے ہیں اور منافع دے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے یہ سب برا سا لگنے لگا تھا۔ میرے اندر بہت سے سوالات اٹھنے لگے تھے اور آج تو جیسے میرا اندر مر چکا تھا۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میری ماں دروازہ کھٹکھٹا کر تھک کر جا چکی تھی۔ میں پوری رات روتی رہی۔ صبح تک میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ میرا اندر دل سے اتنا دکھی تھا، لیکن شاید آنسو خشک ہو چکے تھے، اس لیے اب میں چپ تھی۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی روئی تھیں، لیکن کیوں؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب انہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ وہ جاگ رہی تھیں، وہ بھی میرے لیے، مگر کس لیے؟ رات بھر میں نے اپنے اندر ان سبھی جذبات کو مار ڈالا تھا جو اپنی والدہ کے لیے میرے موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، رانیہ بیٹا میری بات سنو۔ لیکن میں نے انہیں پوری طرح سے جھٹک دیا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا ہے، نہ سننا ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں سخت لہجہ اپنائے کچن میں چلی گئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ حالانکہ میں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، لیکن ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری والدہ مجھے یونیفارم میں دیکھ کر گاڑی کی چابی پکڑنے لگی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں نے کہا، میں خود چلی جاؤں گی، آج کے بعد میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں خود ہی سیڑھیاں اتر کر چلی گئی۔ میری والدہ میرے پیچھے آئی تھی، لیکن میں اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھ گئی جو میرے گھر کے پاس رہتی تھی۔ میری کلاس میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ لیکن اب تو میرے اندر ضد سی ہو گئی کہ جو کچھ میری ماں نے میرے ہوتے ہوئے کیا ہے میں کم عمری میں انہیں کر کے دکھاؤں۔ انہیں بھی تو معلوم ہو کہ اذیت کیا ہوتی ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں۔ میں اس دن اپنی کلاس کے ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جو ہماری کلاس میں سب سے زیادہ بدتمیز اور آوارہ قسم کا تھا۔ اس لڑکے سے ہماری کلاس کی سب لڑکیاں کتراتی تھیں، کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ لڑکا مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ آج سے پہلے میں تو اسے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور آج اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ وہ تو ششتر سا ہو گیا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ میں نے اپنی ماں کا حسن چرایا تھا اور خود اس سے دوستی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار کر دیتا؟ اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ میں نے بھی اسے اپنا فون نمبر دے دیا اور کہا کہ وہ جب چاہے مجھ سے بات کر لیا کرے۔ اب میں رات کو اس لڑکے سے اونچے لہجے میں فون پر باتیں کرتی، ہنس ہنس کر اسے گپے مارتی۔
اب کافی دن سے کوئی بھی مرد ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ میری والدہ جو ہر وقت تیار رہتی تھی، انہوں نے چند دن سے خود پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہتی میں انہیں منع کر دیتی۔ وہ میری منت سماجت کر کے تھک چکی تھی۔ ایک دن میں اسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں اور میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں۔ آپ ہوتی کون ہیں مجھ سے فون چھیننے والی؟ وہ کہنے لگی، میں تمہاری ماں ہوں، خبردار جو تم نے آج کے بعد کسی لڑکے سے بات کی۔ میں نے کہا ہاں تو کیوں نہ کروں، جیسی آپ ہیں ویسی ہی میں ہوں۔ میری اس بات پر میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، کہنے لگی کہ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی تھی تاکہ تم ایک اچھی زندگی گزار سکو، آسائشوں میں رہ سکو۔ تمہیں عزت کی زندگی دینے کے لیے آج تک میں اپنی عزت بیچتی آئی ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک مرد کے بغیر زندگی گزارنا بہت آسان ہے کیا؟ تمہارے والد کی حادثاتی موت نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا، نہ اپنا گھر تھا نہ تمہارے والد کا کوئی بینک بیلنس۔ میں نے پہلے آفس میں نوکری کر لی تھی، تمہارے پاس ایک ملازمہ چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن ایک بیوہ یا مطلقہ عورت جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، سب پہلے اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے باس نے مجھے ایک میٹنگ کے بہانے ایک ہوٹل میں بلایا کہ وہاں پر ڈیل کرنی ہے، اور وہاں کمرے میں لے جا کر میری عزت کو پامال کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے سپورٹ کر سکے۔ میں روتے دھوتے گھر پہنچی تھی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن جہاں بھی میں نوکری کرنے جاتی مجھے ہراساں کیا جاتا، مجھ پر غلیظ نظریں ڈالی جاتی، جو مجھے مجبوراً اس لیے سہنی پڑتی کہ مجھے تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوتا تھا، گھر کا کرایہ دینا ہوتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بے بس اور مجبور عورت کی کوئی مدد نہیں کرتا، مگر اس کے سوداگر ضرور بننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی رانیہ تم ایک اچھی زندگی گزارو، اس لیے میں نے ایک گناہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ میری طرح نہ جانے کتنی عورتوں نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا ہے، صرف اس لیے کہ زکوٰۃ اور خیرات وہاں دی جاتی ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر ہم جیسی بے سہارا عورتوں کو دی جائے تو انہیں گناہ کا راستہ اختیار ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہم اگر اپنے گھر کی کفالت کے لیے گھر سے باہر قدم رکھیں تو ہماری عزت کی جائے، ہمیں بے لوث سپورٹ کیا جائے۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی جو کافی حد تک درست تھی، اس لیے میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس پر میری ماں مجبوراً چل رہی تھی۔ ہم نے وہ اپنا فلیٹ بیچ دیا جو بہت مہنگے علاقے میں تھا، اور ایک سستا سا فلیٹ خرید کر خود کو آسائشوں کے بجائے عزت سے رہنے کو ترجیح دی۔ گو کہ مشکل تھا۔ میری والدہ نے 2 فلیٹ خرید لیے تھے، اس میں ہمیں کرایہ آنے لگا، میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، میری والدہ بھی میری مدد کر دیتی تھی۔ بے شک جس پیسے سے ہم عزت سے جی رہے تھے وہ گناہ سے کمایا گیا پیسہ تھا، لیکن وہ رب ہے، اپنے بندوں کی بے بسی اور مجبوری کو سمجھتا ہے، جو انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کاش کے صاحب حیثیت لوگ اپنی شکوہ اور خیرات بے سہارا عورتوں کو دیا کریں تاکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے مجبور نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اگلی کہانی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدائے پیمان۔